प्रोफेसर परवेज़ हूद भाई साहब, साथियों और अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले मैं ये गुजारिश भी करूँगा और इजाज़त लूँगा इस बात की कि थोड़ी देर सब्र से आप लोग बैठें, कुछ गुफ्तगू करनी है। आजमाइश होगी क्योंकि काफ़ी वक्त आपने बड़ी तवज्जो से परवेज़ हूद भाई साहब को सुना और चूँकि बातें लिंक्ड हैं, आपकी बात भी बड़ी अहम थी ख़वातीन के सिलसिले में जो उठाई, मैं उन पे कुछ अपनी राय आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि दोनों पहलू मुकम्मल हों। और ऐसे मज़ाकरात की दिलचस्पी यही होती है कि मुख्तलिफ नज़रिया सामने आएँ और फिर आप लोग सोचें, उस पर पिक करें अपना नज़रिया और ज़िंदगी गुजार दें उस पर काम करने के लिए। यहाँ हम लोग इसी नहीं हैं कि आपके जहनों में कुछ बीज डालें, तो मैं भी अपने हिस्से के कुछ बीज डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी आप लोग बर्दाश्त रखें, कुछ वक्त थोड़ा सा लगेगा क्योंकि मैं ये मेहमान है हमारे, थोड़ा सा उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी का क़याम किस वजह से हुआ। इस मुल्क की ये पहली यूनिवर्सिटी है जो उर्दू वालों के लिए बनी है। हम सब लोग इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि बुनियादी तालीम ही नहीं बल्कि हर तरह के कंसेप्ट्स मादरी ज़बान में सिखाई जा सकती हैं और बेहतर है, अफजल है। लेकिन ये हकीकत है कि वक्त के लिहाज से हमें कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी चेंज करनी पड़ती हैं, अडेप्ट करनी पड़ती हैं अपनी इफादियत या मार्केटेबिलिटी कायम रखने के लिए कि हमें रोज़गार मिल सके, मार्केट में हम जा सकें। इस यूनिवर्सिटी का मकसद क़तन जदीद उलूम को इंक्लूडिंग साइंसेस उर्दू में फैलाना नहीं है। हम ये प्रोपोगेट नहीं करते, इस बात पे यकीन नहीं रखते कि हर किस्म की आला सतही उलूम को उर्दू में ही पढ़ाना चाहिए और हम उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा क़तन नहीं है। हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि आज बैनुल अक़वामी कम्युनिकेशन की ज़बान अंग्रेज़ी है और उसमें हमें महारत हासिल करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है उस ज़मीनी हकीकत का कि मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर एक ख़ासा तबका हमारे मुल्क की आबादी का उर्दू में महदूद हो गया है और उसमें बड़ी तादाद में हमारे वो मदारिस के बच्चे हैं, लाखों की तादाद में, जो अरबी और दरस निज़ामी के तहत तमाम चीज़ें सीखते पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर मदारिस में उनको असरी उलूम और अंग्रेज़ी की तालीम नहीं दी जाती। तो ये बच्चा जब दरस निज़ामी से फ़ारिग होकर आता है तो असरी उलूम और असरी ज़बानों से क़तन नावाकिफ़ है और इनमें से अगर कुछ बच्चे जो उस सिस्टम में रहना चाहते हैं, खुशी से रहें और रहना चाहिए, लेकिन जो अगर असरी उलूम में आना चाहें तो उनके लिए आउटलेट क्या है। तो ये यूनिवर्सिटी एक लेटरल एंट्री उन लोगों के लिए बनती है और मज़ीद बनेगी इंशाअल्लाह कि जो मदारिस से फ़ारिग होकर असरी उलूम में, या जिसको हम मेन स्ट्रीम कहते हैं, जबकि मैं इस इस्तिलाह से बहुत हद तक मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ, लेकिन मुस्तामिल है इसलिए ज़िक्र करता हूँ आपसे कि वो इसमें आना चाहते हैं। और उसके लिए जैसा मैंने पहले दिन से, जब से मैं आप लोगों की खिदमत पे मामूर किया गया, कहा है कि हम ब्रिज कोर्सेज डेवलप करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। और ब्रिज कोर्सेज के ताल्लुक़ से भी एक बात मैं याद कर दूं कि अभी शायद 4 दिन कबल खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का मेरे पास फ़ोन आया। एक अरसे से उन्हें जानता हूं, मेरे करम फरमा हैं और मैं इसलिए उन्हें पसंद करता हूं कि ये आज के दौर के उन इस्लाम के स्कॉलर्स में से हैं जो कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, प्रोमोट करते हैं, और वो खाने वाला सिस्टम नहीं है दीनी और दुनियावी उलूम की तकसीम का उनका कि नहीं ये दीनदार लोग हैं हम लोग और ये दुनियादार लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई थोड़ी सी बड़ी बेचैनी हुई है जो आप ये ब्रिज कोर्सेज़ के हवाले से बात कर रहे हैं उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं मदारिस से और उलमा के कि भाई एक फ़साद अलीगढ़ में फैल गया था ब्रिज कोर्सेज़ का जो राशिद शाह साहब ने फैलाया है कि आप उर्दू यूनिवर्सिटी में भी ये फ़साद फैलेगा। तो मैंने उनसे भी कहा देखिए राशिद शाह साहब या उनके ज़रिए तैयार करदा ब्रिज कोर्स एक अलग इशू है और एक मौजू से मुताल्लिक़ है। ब्रिज कोर्स से हमारा मकसद ये है कि अगर मदरसे का एक फ़ारिग बच्चा
پولیٹیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم پولیٹیکل سائنس کے مبادیات سکھاتے ہیں، بیسکس، اس 1 سال میں بیفور لانچنگ ہم اور ایڈمیٹنگ میں انٹو پولیٹیکل سائنس آنرس. بی اے پولیٹیکل سائنس میں اس کے آنے سے پہلے اس کو بیسکس پولیٹیکل سائنس کی. اسی طرح جو اکنامکس پڑھنا چاہتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سبجیکٹس کی وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ جو اسکول سسٹم کا بچہ 12ویں کلاس تک پڑھتا ہے، ایسینشلی 9th سے 12th کے بیچ میں، وہ اس کو ایک کیپسول کی فارم میں 1 سال میں پڑھا دیں. اور یہ تجربے نئے نہیں ہیں، اس کی سب سے پہلے شروعات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے کری تھی جب انہوں نے برج کورس طب کے لیے BUMS کے لیے کیا تھا. اور سب سے پہلا وہ برج کورس تھا جس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے 2 سال کا کورس رکھا تھا پری طب کے نام سے، اور اس کو کر کے بچے BUMS میں ایڈمیشن لیتے تھے. وہ آج تک چل رہا ہے. اس کے بعد تجربہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے شروع کیا. ہم ہر سبجیکٹ کا برج کورس اس مقصد سے بنائیں گے اردو زبان میں کہ وہ بچہ بیسک سمجھ لے، اکنامکس کی، فزکس کی، باٹنی کی، زوالوجی کی، کیمسٹری کی، اور پھر اس سبجیکٹ کے آنرس میں آ جائے. اس کے بعد دوسرا ٹاسک ہمارا شروع ہوتا ہے کہ وہ سبجیکٹ بھی اسے پڑھائیں گے، اور برج کورس کا 1 سال اور گریجویشن کی 3 سال، اس 4 سال میں اس کی انگریزی کی کمیونیکیشن اسکلس اتنی ہمیں ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ اپنے 5th اور 6th سیمسٹر کا ایگزام انگلش میں لکھے. اور اردو میڈیم سے اگر کامرس کی بات کرتا ہوا آیا تھا یا معیشت کی بات کرتا ہوا آیا تھا، تو جب ہمارے یہاں سے گریجویشن پاس آؤٹ کرے تو وہ انگریزی میں مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس یا ایکویلنٹ سمجھا سکے. کیوں؟ تاکہ اگر ہائر اسٹڈیز میں جانا ہے تو انگریزی زبان استعمال کرے، کیونکہ ہائر اسٹڈیز کسی بھی سبجیکٹ کی ہوں وہ انگریزی کے بنا نہیں ہو سکتی. اس بات کو جیسے آپ نے فرمایا کہ فرانس اور جرمن اور کوریا جو بڑے کٹر اور سینسٹیو اور حساس ہیں اپنی زبان اور تہذیب کو لے کے، وہ بھی آج، چائنا بھی اس میں شامل ہے، انگریزی زبان میں علوم کا حصول کرتے ہیں، اپنی زبان اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں ہم لوگ بحیثیت مسلمان فیل ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی تہذیب اور زبان کی حفاظت نہیں کری، اور مضامین بھی اس انداز سے، یعنی ڈبل فیلئر ہے. وہ پھر کسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، میں انشاءاللہ موقع ملا آپ لوگ سما خراشی کروں گا کہ ڈبل فیلئر ہے یہ ہمارا، صرف ایک علوم کا ہی نہیں ہے، ہم نے زبان اور تہذیب کو بھی بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. خیر، تو یہ مقصد بنیادی طور سے اس اردو یونیورسٹی کا ہے کہ اردو میڈیم سے جو بچے سم ہاؤ، جو میں یہ کہہ سکتا ہوں علمی اعتبار سے، اور اس سے کہنے سے میرا قطعاً مقصد اردو کی تضحیق یا اس کو کسی طرح سے کم دکھانا نہیں ہے، کہ وہ اردو میں کسی طرح سے پھنسے رہ گئے. تو اس نظام سے ان کو ہمیں موجودہ زمانے میں، تاکہ وہ ہمارے سماج کا ایک پروڈکٹیو حصہ بن سکیں، فعال حصہ بن سکیں، سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور جاب پا سکیں. تو بیسیکلی اردو یونیورسٹی ایک بذات خود ایک برج کا کام کرے گی کہ اردو میڈیم کے بچوں کو لا کے انگریزی میڈیم میں ان کے پسندیدہ سبجیکٹ میں مہارت دے کے لانا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے مجھے جیسے پہلے دن سے فیڈ بیک مل رہی ہے کہ میرے اساتذہ ساتھی سب میرے ساتھ ہیں اور کمر کسنے کو تیار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے بچے بھی اسی انداز سے محنت کریں گے، کیونکہ بنا محنت کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھیے، بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ سورہ رحمان کا ترجمہ پڑھیں، اسے عقیدت سے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، کچھ عمل کے تحت بھی پڑھا ہوگا کسی چیز کو پانے یا بخشوانے کے لیے، لیکن ترجمے سے بھی اگر کبھی پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت کسی کام میں مصروف ہے. آپ ذرا سوچیے اس بات کو. ہم اپنے آپ کو اس کا غلام بھی کہتے ہیں، بندہ بھی کہتے ہیں، دوسری طرف اس کے پاس کن فیکون کی صلاحیت بھی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتی ہے. اس کے باوجود جب وہ ہر وقت کام میں مصروف ہے تو بندے کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ آرام کرے؟ ہم جیسے ہی اوپر اٹھتے ہیں وزن ہلکے کرتے ہیں اپنے، اور خود بھی ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکچرر کو اگر 18 پیریڈ دیں گے تو ریڈر کو 14 چاہیے، پروفیسر کو 4 چاہیے. ذمہ داریاں کم ہو رہی ہیں. ہمارے کانٹریکچوئل امپلائی بہت محنت کرتے ہیں نظروں میں اچھے بنے رہنے کے لیے. LDC ہوتے پرماننٹ ہوئے تو تھوڑا سا کرسی اچھی مانگنے لگتے ہیں کہ صاحب بیگ ذرا دیجئے اس پہ، اور کمر ٹکانے کو چاہیے مجھے، اور لنچ کے ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھنی، تھوڑا وقت زیادہ چاہیے، اور بیچ میں عصر کے لیے بھی جاؤں گا. اس کے بعد ہوتے ہوتے جب وہ اوپر اٹھتے ہیں تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ میرے لیے کام کریں، میں صرف دستخط کروں گا.
تو اس معیار سے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان سے اوپر کون ہے؟ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ تو یہ کنٹراڈکشن سے ہماری زندگی کے، جس میں ہم عقل استعمال نہ کرنے کی وجہ سے پھنسے رہ جاتے ہیں۔ عقل کے سلسلے سے اب میں اس بات کو، کیونکہ اردو یونیورسٹی کا تعارف میں نے مہمان کے سامنے کر دیا اور آپ لوگوں کے سامنے اپنی تھوڑی سی پالیسیز پھر سے واضح کر دی کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ میں ایک مشن پہ آیا ہوں، ایک مقصد سے آیا ہوں، طے کر کے آیا ہوں اور کر کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے۔ اردو یونیورسٹی کی افادیت یہی ہے، اور آپ یقین جانے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پہلے دن سے اس یونیورسٹی سے جڑنے کے بعد 8 مہینے کے اندر واپس ریزائن کر کے اسی لیے میں چلا گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس وقت کی اتھارٹیز اس بات کو میری نہیں سن رہی ہیں، لیکن اللہ نے پسند کرا اس بات کو اور 17 سال بعد مجھے موقع دیا کہ میں آ کے اس چیز کو یہاں لاگو کروں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ 17 سال مس کر دیے، اور وہ انشاءاللہ بیک لاگ آپ صلی اللہ کے تعاون سے انشاءاللہ اس 5 سال میں ہم پورا کریں گے، تاکہ ہر کورس ہمارا اردو میں تیار ہو، ہم پڑھا سکیں آنے والے بچے کو، اور جو بچہ پاس آؤٹ ہو وہ بہترین انگریزی بولتا ہوا لکھتا ہوا جائے، تاکہ نوکری بھی پائے اور ایک پروڈکٹیو حصہ ہمارے آج کے سماج کا، ایک انٹرنیشنل سوسائٹی کا پروڈکٹیو حصہ بن سکے۔ اب دوسری بات آتی ہے صاحب مسلمانوں کے زوال کی۔ اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 1000 سال میں جب سے ہمارا ڈکلائن ہوا، کیونکہ یہ حقیقت ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب اسلام رسول اللہ کے ہاتھوں ریوائیو ہوا، میں اسے اسلام کا آنا نہیں کہتا، کیونکہ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آیا تھا، رسول اللہ اسلام کو نہیں لائے تھے، ریوائیو کیا تھا اور کمپلیشن کیا تھا، تکمیل کری اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ذریعے جو ہماری اکثریت کے گھروں میں ایک میلے سے جزدان میں لپٹا ہوا اوپر رکھا رہتا۔ تو جب سے میں تھوڑا سا بہک بھی جاتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، کہ اس وقت جب ریوائیول ہوا ہے اسلام کا، تو اس وقت تک دنیا میں سائنس تھی، فلسفے کی شکل میں زیادہ تھی، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے اور میں تصدیق چاہوں گا، کیونکہ مجھ سے بہتر عالم ہیں سائنس کے میدان کے، کہ ایکسپیریمنٹیشن مسلم پیریڈ سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے غالباً میں یہ سمجھتا ہوں، اینڈ پلیز کریکٹ می، آئی سنسیئرلی نیڈ اٹ، کہ اگر آپ کے پاس اس کی کچھ اطلاع ہو شیئر کیجیے گا، کہ ایکسپیریمنٹیشن مسلم سائنس کے پیریڈ سے شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے فلسفے پہ زیادہ زور تھا، اگر ہوگا تو خال خال ہوگا، جس طرح آج ایکسپیریمنٹیشن سائنس کا حصہ ہے وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ ایک مدتوں بحث اس بات پہ چلی کہ مرغی کی چونچ میں کتنے دانت ہیں، غالباً 23 سال، لیکن کسی نے اس کی چونچ کھول کے یہ نہیں دیکھا کہ دانت ہیں، یعنی ہم دیکھ لیں یہی فرق ہے ایکسپیریمنٹیشن اور فلسفے میں، کہ چیز کو کر کے دیکھ لیجئے یا عقلی گھوڑے دوڑاتے رہیے اس کے اندر۔ یہاں شاید وہ عقل کا وہ استعمال ہے جس کو منع کیا جاتا ہے یا جو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت، اچھا یہ بھی طے بات ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس وقت ریوائیول ہوا رسول اللہ صحابہ کرام موجود تھے، اور وہ دور کوائنسائڈ کرتا ہے ان لوگوں کا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ ابن الہیثم ہو، اور بلکہ یہ حقیقت ہے جیسا ایوب صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے ان سائنٹسٹ کو اتنا نہ سمجھا، نہ سیلیبریٹ کیا، نہ ان کی تقلید کی کوشش کری۔ یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تقلیدی ذہنیت رکھنے میں بھی بڑے چوزی ہیں کہ تقلید کس کی کریں۔ ہمیں امریکن جینس پسند آ جاتی ہیں، اس کی تقلید کر لیتے، لیکن ان کا ورک کلچر نہیں تقلید کرتے، ان کا ڈیڈیکیشن، ان کا لیبوں میں گھنٹوں بیٹھنے کی تقلید ہمارے یہاں نہیں ہوتی، ان کی صاف گوئی کی تقلید ہمارے یہاں نہیں ہوتی۔ تو تقلید بھی ہم کرتے ہیں اور بڑی غلیظ تقلید کرتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ جو بڑی محدود ہوتی ہے اور مادیت سے جڑی ہوئی ہے۔ فکری اور عملی اور علمی تقلید ہم نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہم پہ بھاری پڑے گی، اور ہماری تن آسانی کے مزاج کا ثبوت کیا ہے کہ ہمیں سنت کون سی اچھی لگتی ہے؟ کھانے کے بعد میٹھا کھانا۔ رسول اللہ کا کردار، اخلاق، امانت داری، ایمانداری، وہ سب سنتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میٹھا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد کھا لیتے ہیں، نہ کھائیں تو کہتے ہیں خالی خالی لگا، کیسا دعوت میں بلایا، کچھ میٹھا بھی نہیں رکھا، کم از کم رسول کی سنت کا تو خیال کرتے۔ یہ حقیقتاً اجتماعی طور سے ہنسنے کی چیزیں ہیں اپنے اوپر،
اور اگر اس ہنسی میں نیند ٹوٹ جائے تو جاگنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سوچو تو صحیح۔ تو اس دور میں اگر اس انداز کی سائنس ہو رہی تھی اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ تو پکے مسلمان تھے، اسلام کے فالوور تھے، تو ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا کوئی تضاد حصول علم سے یا پرسوٹ آف نالج سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اور دلچسپ کہانی ہے کہ وہ وقت تھا جس وقت جنت کی کنجی اور دوزخ کا کھٹکا نام کی کتابیں نہیں چھپی تھی۔ اردو لٹریچر میں آپ کو اس طرح کی بہت کتابیں ملیں گی اگر آپ کسی دینی کتب خانے میں جائیں، کہ جنت کی کنجی، دوزخ کا کھٹکا اور وغیرہ وغیرہ۔ اب تو ایک ویب سائٹ بھی آ گئی ہے جو ساری کتابوں کو ڈیجیٹلائز کر کے آپ کو اسلامی کتب کے نام سے، میرے پاس ہر ویک میں 3-4 آ جاتی ہیں ڈیجیٹلائز بکس، جس میں بڑے مزیدار مجھے عنوانات ملتے ہیں۔ ان کتابوں کی بھیڑ اس وقت نہیں تھی، اور ایک قرآن تھا جس کو لوگ سمجھتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں اترا تھا، اور خود قرآن اس بات کو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں اس لیے اتارا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ تو انڈرلائنگ پرنسپل سمجھنا ہے، اس کو سمجھ کے انہوں نے اسلام کو جیسا سمجھا تھا وہ پرسوٹ آف نالج میں لگے ہوئے تھے۔ جس دور سے مختلف وجوہات کی بنا پر مسلمان قرآن سے ہٹے اور مذہبیت اور پھر مسلکیت کا شکار ہوئے، ہماری پرسوٹ آف نالج ختم ہو گئی۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس پورے دور میں جس میں علمی طور سے ہم زوال پذیر ہوئے، اس میں مذہبی اعتبار سے ہمارے ترقی بہت ہوئی۔ مثال طور پہ مساجد بہت بن گئیں، نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ پہلے بزرگ آتے تھے، اب نوجوان بھی نمازی بہت ہیں۔ رمضان میں ہر مسلم علاقے میں بھیڑ کا یہ عالم ہوتا ہے دیکھ کے، جس کو ہم رمضان کی رونق کا نام دیتے ہیں اور اللہ کی رحمت کا نام دیتے ہیں کہ بازار پٹے پڑے۔ جس مہینے میں بھوک کا احساس ہونا چاہیے تھا، اس مہینے میں ہم عام دنوں سے زیادہ کھاتے ہیں، بھوک کے ڈر سے کھاتے ہیں، افطار کے بعد گھبرا کے کھاتے ہیں، سحری میں خوف سے کھاتے ہیں کہ دن میں بھوک نہ لگ جائے، اور عام گھرانے کا بجٹ بڑھ جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں خرچے کا۔ اس کو ہم اللہ کی برکت اور رحمت کہتے ہیں۔ حج تو دور کی بات ہے، عمرے میں اتنے لوگ جاتے ہیں کہ اب آپ سنگ اسود تک پہنچ بھی نہیں سکتے، دور سے ہائے ہیلو کرتے نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ یعنی جس چیز کو ہم ستون کہتے ہیں دین کا، ارکان کہتے ہیں، وہ تو بڑی تیزی سے بڑھے، نمازیں بڑھیں، مسجدیں بڑھیں، لیکن زوال ہم کیوں آئے؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم عروج پہ رہو گے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اعلون جو ہے وہ اعلیٰ ترین، یو ول بی دا سپریم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو چونکہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور انورس ڈائریکشنز بہت ضروری ہوتے ہیں کرنے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج ہم اعلون میں سے نہیں ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ میں یہاں اپنے اوپر کتنے بھی تقوی کے اسٹیکر لگا کے پھروں، قرآن کے حساب سے میں مومن نہیں ہوں کہ میں اعلون میں سے نہیں ہوں۔ وی آر دا موسٹ ڈیپرائیوڈ۔ خود ہندوستان میں ایجوکیشنلی اور اکانومیکلی، ایتھیکلی اور ریلیجسلی چھوڑ دیجیے، ہم موسٹ بیکورڈ ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اور ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کی جو سو کالڈ اسلامک کنٹریز ہیں، حالانکہ میں ان پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ نہ کوئی اسلامک کنٹریز ہے نہ مسلم کنٹریز ہے۔ اسلام کہاں ہے، مسلمان کہاں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ان ساری آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیجیے ریسرچ کی تو اسرائیل سے کم ہے۔ ان کے ہاں ریسرچ آؤٹ پٹس، نوبل پرائزز اور باقی پرائزز کی بات تو چھوڑ دیجیے، صرف ریسرچ پیپرز کی بات آپ کریں تو ان کی آؤٹ پٹ کہیں زیادہ ہے ہمارے ممالک سے۔ تو میں اس ڈکلائن کو لنک کرتا ہوں کہ ہمارا ڈکلائن قرآن چھوڑنے سے ہوا ہے۔ ہم اسلام کو چھوڑ کے، دین کے طور پہ چھوڑ کے مذہب میں پھنسے۔ مذہب ایک ایبسٹریکٹ فارم ہے which is based on certain rituals، کچھ ارکان کا نام ہے، کردار سازی کا نام نہیں ہے۔ آپ کا کردار نہیں بناتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ جانور ہیں، یہاں دواب کا لفظ آیا ہے، کریچرز۔ کون؟ جو عقل استعمال نہیں کرتے۔
اس سے زیادہ ہلانے والا کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے عقل کے؟ قرآن بھرا پڑا ہے لعلکم تعقلون، تفکرون، تدبرون، انوائٹ کرتا ہے قرآن آپ کو کہ عقل استعمال کرو، فکر استعمال کرو. ہم عقل استعمال کرنے والے طبقے پہ کفر کے فتوے لگا کے، حالانکہ اس کی وجوہات دوسری تھیں جیسے فہیم صاحب نے بھی کہا، اور وہ پیچیدہ معاملے ہیں. اور ساری بڑی بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ یقین جانیں میری ہسٹری بہت کمزور ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہوں نہ رٹ سکتا ہوں. ہسٹری میں رٹا جاتا تھا، میں نے رٹا زندگی بھر نہیں، میرے بس کا نہیں. میں چیزیں سمجھ سکتا ہوں، سوال کر سکتا ہوں، سوال کا جواب دے سکتا ہوں. اور شاید اسی لیے میں سائنس کا طالب علم بنا، اور شاید اسی وجہ سے مجھے اسلام کا وہ پہلو سمجھنے کا موقع اللہ نے دیا جو عام طور سے اگر سوال نہ اٹھا جائے تو نہیں سمجھتا آدمی. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کیوں بڑا ہے، میں نماز پڑھنے کیوں جاؤں، میں اس خطبے کو کیوں سنوں جس کو میں سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ بولنا نہیں، بالکل بولنا نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تھی. لیکن سائنس کی پرسوٹ نے مجھے یہ بتایا کہ اللہ کیوں بڑا ہے. کیونکہ جو ڈسپلن، جو آرڈر میں نے ایک باٹنسٹ کے طور پہ سیل کے اسٹرکچر میں دیکھا، جو کمپیکٹ ارینجمنٹ ڈی این اے کا نیوکلیس کے اندر دیکھا، جس کو آج تک ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیل جو اتنا چھوٹا ہے آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ایک آل پن کے ہیڈ پہ جو کاغذ لگاتے ہیں نا آل پن بیٹا، اس کے ہیڈ پہ اس کی ٹوپی جو ہوتی ہے اس پہ 20,000 سیل ایسے آرام سے بیٹھے ہیں جیسے آپ لوگ بیٹھے. اتنا چھوٹا سیل، پھر اس کا نیوکلیس، اور اس میں ڈی این اے، اور وہ ڈی این اے 2 میٹر لمبا. وہ 2 میٹر کیسے پیک کیا؟ آج تک ہم ڈفرینٹ ماڈلز پیش کر رہے ہیں اس کی پیکنگ کے، اس کو سمجھنے کے لیے. یہاں اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. اور یہ ڈسپلن یہاں سے لے کے کاسموس تک ملتا ہے. کہ ہبل ٹیلیسکوپ جب لانچ ہوا تو پروجیکٹ ڈائریکٹر کا پہلا سینٹنس یہ تھا پہلی تصویر دینے کے بعد، دی ایکسپینس آف دا یونیورس از مائنڈ باگلنگ. اس کائنات کی وسعت دماغ خراب کرتی ہے. اور یہ پورے کمپوننٹس ایک انٹرپلے آف فورسز، اے فائن بیلنس، ایک زبردست توازن جو قائم کیا گیا ہے. اور اس کو دیکھتے ہوئے جب میں پڑھتا ہوں کہ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس نے کس بلندیوں کو بلند کیا. سما عربی میں ہر بلند چیز کو پستی کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. صرف آسمان کو سما نہیں کہا جاتا. ہر وہ چیز جو اپنی پستی کے مقابلے میں بلند ہے وہ سما ہے. تو وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، He raised the heights and established a balance. اب وہ بیلنس کیا ہے آج ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ وہ خدا ہے، اس کی عظمت کو نہیں چیلنج کیا جا سکتا. دوسری چیز جہاں پہ کنفیوژنس پھیلے ہیں، دین دنیا کی اس تقسیم کے جو ہمارے ہاں پورے سب کانٹیننٹ میں ہے، جیسے پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور کہیں نہیں ہے سوائے ہمارے سب کانٹیننٹ کے. اور بدقسمتی سے چند خاص مڈل ایسٹ کے ممالک کو چھوڑ کے انہی 3 سب کانٹیننٹس کے مدارس سے فارغ حضرات امامت کرتے ہیں اور خطبے دیتے ہیں ان تمام ممالک میں انہی تھاٹس اور فکر کے ساتھ. چلے جائیے آپ کہیں پہ بھی، آپ کو پاکستانی، ہندوستانی موزن اور امام اور خطیب ملیں گے تقریر کرنے والے جو اسی ذہن کے ساتھ تیار ہو کے آتے ہیں. علم کیا ہے؟ سائنس کیا ہے؟ دیکھیے سائنس اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹو ایکوائر نالج، ٹو نو اباؤٹ دی ان نون، یہ سائنس کا لفظ ہے، انگریزی کا لفظ ہے. حالانکہ آیا دوسری زبان سے لیکن ہم نے انگریزی میں استعمال کیا، اس طرح اس کو ہم سمجھتے ہیں. ویبسٹر اسی طرح ڈیفائن کرتا ہے سائنس کو. علم کو دیکھیے آپ جا کے، سب سے کامن المورد. مورد میں علم کہتے ہیں نا واقف سے واقف ہونا، کم حقہ واقفیت حاصل کرنا. گویا جس کو عربی میں علم کہتے ہیں اس کو انگریزی میں سائنس کہتے ہیں. ہمارے میں سے اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی سائنس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ سمجھتے ہیں، فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، باٹنی. جیسا پروفیسر پرویز صاحب نے فرمایا، سائنس ایک طریقت کا نام ہے، اٹس اے میتھڈولوجی، جو بیس ہے آپ کی آبزرویشن پہ، آپ کی تھنکنگ پہ، آپ کی انالیسس پہ، اور جہاں پاسبل ایکسپیریمنٹیشن پہ. آج کاسموس کے
نیچر کے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ایکسپیریمنٹلی نہیں کر سکتے، لیکن ہم کنوینسڈ ہیں بہت سارے اور فیکٹرز کی وجہ سے، تو ایکسپیریمنٹ بالکل انڈسپینسیبل پارٹ نہیں ہے. ایویڈنسز ہو سکتے ہیں وچ پوائنٹ آؤٹ ٹوورڈس اے پرٹیکولر تھنگ، لیکن ایز سچ ہم اوریجن آف لائف کو ریکریٹ نہیں کر سکتے. ہم ایکسپیریمنٹلی دکھا سکتے ہیں کہ ان گیسز کے کمبینیشن میں جب اسپارک ہم کرتے ہیں، جیسے اس پر بجلی چمکتی تھی، تو کچھ امینو ایسڈز بنتے ہیں جنہوں نے پریمیٹو پروٹینز بنائے ہوں گے. یہ سب ہم اوریجن آف لائف میں پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، لیکن ایز سچ ہم ریکریٹ نہیں کر سکتے اس سین کو. تو یہ جو طریقہ کار ہے یعنی علم. اچھا، دوسرا ایک ثبوت آپ دیکھیے، اب سعودی عرب میں کسی عرب کنٹری میں جائیے تو فیکلٹی آف سائنس پہ لکھا ہوگا کلیات العلوم، یعنی وہاں علم کا استعمال سائنس کی طرح ہے. ہم نے اپنے ہاں درس نظامی سے فارغ ہونے والے کو عالم کہہ دیا، گویا یہ تو علم لے کے آیا اور یہ پی ایچ ڈی کر کے کمپیوٹر سائنس میں آ گئے، ان کو میں عالم کہنے کو تیار نہیں. یہاں سے فرق آیا. ہم نے علم کو، اور اس کی ایک وجہ آپ کو بتاؤں، یعنی ایک واقعہ بڑا دلچسپ کہ کئی سال، مجھے سن یاد نہیں، جیسے میں نے کہا میں یہ چیز یاد نہیں رکھ پاتا. حج ہاؤس میں اسلامی فقہ اکیڈمی کا ایک اجلاس تھا جس میں کلوننگ ڈسکس ہونی تھی، اور اس میں قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صاحب اس وقت حیات تھے. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ پرویز تم علماء کو سمجھاؤ کلوننگ کیا ہے. تو میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لے کے گیا پوری کلوننگ کی بیسک سمجھانے کے لیے. اس کی بیس پہ اس فقہ اکیڈمی نے فتویٰ دیا کہ کلوننگ کے لیے ہمارا اسٹینڈ کیا ہے. تو جمعے کا دن تھا، میں نماز پڑھنے ایک مسجد میں گیا تو وہاں خطبے میں امام صاحب نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم، لہٰذا علم دین حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. اور انہوں نے علم دین کی پھر وضاحت کرنی شروع کر دی جو 5 ستون تک محدود تھی. میں حالانکہ میرا پریزنٹیشن تھا، لیکن میں رکا رہا کہ جب تک ان کی تمام نوافل ختم نہ ہو جائیں اور یہ باہر نہ آ جائیں، میں بیٹھا رہا. جب وہ خطیب باہر آئے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت ایک چیز میں نے بتایا مسافر ہوں، دہلی سے آیا ہوں، اور ایک چیز آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا علم، جب علم ہے تو میں نے کہا دین تو لفظ عربی کا ہے کہ جی، تو میں نے کہا اس حدیث میں علمی دین کا تو ذکر نہیں ہے، تو علم میں آپ نے علم دین کیسے لگا دیا؟ یہ سند آپ کو کس نے دی کہ آپ علم کو کھانے میں بانٹیں؟ اور ایک طرح سے آپ تحریف کر رہے ہیں حدیث میں، آپ اس کو چینج کر رہے ہیں. حدیث سمپلی یہ کہ طلب العلم فریض علی کل مسلم، اس میں مسلم مسلمات شامل ہیں. تو وہ فوراً بولے کہ صاحب میں تو طالب علم ہوں اور استاد نے یہی پڑھایا تھا، ابھی تو میرا درس چل رہا ہے اور میں خطبے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تھا. یہ کہہ کے وہ پہلو تہی کر کے سلام کر کے چلے گئے. لیکن یہ ایک ہماری ٹریجڈی ہے. علم علم ہے. اور اب اس کنٹیکس میں بات کو ختم کرتے ہوئے صرف ایک آیت کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا. افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. اچھا، آیات کی بھی وضاحت تھوڑی سی کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی ہر کریشن کو اپنی آیت یعنی سائن بتاتا ہے، نشانی، پہچان. کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھے اگر تم تو مجھے سمجھ سکتے ہو. ہم اسے نہیں سمجھ سکتے. اب اپنی لمیٹڈ کمپریہنشن سے انلمیٹڈ کو نہیں سمجھ سکتے. کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی کریشنز کو. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے، جیسے وہ ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، جمعے میں اکثر آپ سنتے ہیں، امام حضرات اکثر اس کی تلاوت کرتے ہیں جمعے کی نماز میں. تو بار بار اپنی کریشنز طرف قرآن کیوں بلاتا ہے کہ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، تم پہاڑوں کے رنگ کیوں نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں دیکھتے جب بارش آتی ہے تو زمین کیسے زندہ ہوتی ہے، ہم ہوا کو چلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی جو نیچرل فورسز اور ایونٹس ہیں اس کی طرف قرآن آپ کی اٹینشن لاتا ہے. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ عقل نہیں رکھتے اور اندھے بہرے ہیں ان کو یہ آیتیں، نشانیاں کچھ کام نہیں دیں گی. یہ بھی قرآن کہتا ہے. تو اب اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا. افکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، ان کا بنا علمی احاطہ کیے، وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج. اور اگلی آیت ہم سب کے لیے آنکھ کھولنے والی ہے، ام ماذا کنتم تعملون. اگر تم یہ نہیں کر رہے تھے تو تم کر کیا رہے تھے؟ یہ رول ڈیفائن کرتی ہے دنیا میں ہمارا. واٹ واز اٹ دیٹ یو ڈیڈ. یعنی دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ کہ اللہ کی ان آیات کو ڈسکور کرو.
میں اپنے آپ کہتا ہوں کہ میں درخت کے پاس رک گیا تو باٹنسٹ بن گیا، جو کسی جانور کے پاس رک گیا زوولوجسٹ بن گیا۔ اللہ کی ان آیات کو سمجھنا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس نالج کو ایکوائر کر کے یو پٹ اٹ ٹو دا سروس آف ہیومینٹی۔ ہمیں اس سے کاروبار کرنے کی کہیں اجازت نہیں دیتا، ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت کہیں نہیں دیتا۔ اس لیے جس اسلامک ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں، اس زمانے کے لیے ہسٹورینز جو مسلمان نہیں تھے وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت طب یہ تھی کہ اسپتالوں میں شفا خانوں کا حال بادشاہ کے مہمان خانوں جیسا ہوتا تھا، اتنا بہترین انتظام ہوتا تھا مریض کے لیے، اور مریض علاج کے بعد جب وہاں سے ڈسچارج کیا جاتا تھا تو حکومت کی طرف سے اس سے کچھ رقم دی جاتی تھی کہ تم اتنے دن یہاں بیمار رہے ہو تو تمہارا کھیتی، تمہارا کاروبار ختم ہو چکا ہو، اس رقم سے اپنے کاروبار کو پھر کھڑا کرو۔ یہ تھی اسلامی زمانے کی ہیومن فرینڈلی طب۔ آج ایک غریب آدمی گھر کے برتن بیچتا ہے جب ڈیڈ باڈی کو چھڑاتا ہے بل دے کے۔ مریض کی ڈیڈ باڈی ریلیز نہیں کی جاتی اگر آپ بل پے نہیں کر سکتے تو۔ معاف کیجئے گا، اس چیز کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم آپ سب۔ ہم نے طب کا میدان چھوڑا کیوں؟ کہ ان لوگوں کے ہاتھ لگا جو اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ میز پہ چھری رکھی، چھوڑ دی سیب کاٹ کے اماں بیگم نے، بچے نے اٹھا کے پیٹ میں گھور لی، اب سینہ پیٹ رہی ہیں۔ چھری چھوڑی کیوں تھی؟ اس بچے کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ نے علم کے میدان کو چھوڑا کیوں؟ اسلام کہیں اسلام، بلکہ حقیقت یہ میرے اس کہنے کا مقصد کہ وی ہیو بین اینٹی مسلم، اینٹی اسلام، ہم اسلام کے مخالف ہیں اگر علم کے میدان میں ہم آگے نہیں ہیں تو۔ اس کو مانیے نہ مانیے، کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں ملتی جو یہ کہتی ہو کہ آپ سے 5 نمازوں کا حساب ہوگا اور جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی اسے جنت ملے گی۔ قرآن آپ کو پوری بندی حکم دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اس طرح سمجھیے کہ قرآن پورا ہم پہ فرض ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 85 دیکھ لیجئے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ سورہ قصص آیت 85 جا کے دیکھ لیجئے گا، ترجمہ اگر گھر میں ہو آپ کے تو۔ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ مجھے فرائض میں کسی نے نہیں بتایا، بچپن سے 5 ستون پڑھے، سوالوں کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچا، قرآن پڑھا، چیزیں سمجھی تو پتہ لگا قرآن مجھ پہ فرض ہے۔ اب قرآن فرض ہے تو میں نے قرآن کی 2-3 آیتیں چن لی اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے، میں نے روزے اپنا لیے۔ باقی آیتیں چھوڑنے کی مجھے سند کس نے دی؟ اور مان لیجئے پورے قرآن میں اگر 650 احکامات ہیں، گویا آپ کے کوشچن پیپر میں 650 سوال ہیں، اور آپ 5 سوال رٹ کے تیار کر کے جا رہے ہیں تو کون امتحان میں پاس کر دے گا؟ اور آپ کو سند دے دی جاتی ہے کہ جنت پکی، بلکہ تم متقی۔ عقل استعمال کیجئے۔ قرآن از ٹو بی پریکٹسڈ ان ٹوٹیلٹی، اور اس کو آپ اگر سمجھ کے عمل کریں گے تو سب سے بڑے سائنٹسٹ بھی آپ ہوں گے، سب سے بڑے ہیومن ہمبل سرونگ ہیومن بینگ آپ ہوں گے۔ قرآن کا فلسفہ خدمت کا ہے، سرو پیپل، میک لائف ایزی، جو میں بار بار کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ بیٹھے لوگوں کی زندگی آسان کیجئے، میک لائف ایزی فار دیم، مشکلیں پیدا مت کیجئے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے ورک پلیس ہو، کہیں پہ بھی ہو، سرو پیپل، خدمت۔ ہماری تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ ہم آج کل پورا زور لگاتے ہیں حلق تک پھاڑ کے اپنی اسلامی آئیڈینٹی ایسرٹ کرنے کا، اسٹیبلش نہیں، ایسرٹ کرنے کا۔ یہ جھوٹی آئیڈینٹی ہے۔ سچی آئیڈینٹی یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے پیروکار ہیں تو اس اسلام پہ عمل کیجیے۔ یہ ہے اسلام ان ٹوٹیلٹی، جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ یو شوڈ بی دی فرنٹ رنرز ان آل دی اسفیئرس آف نالج، فرنٹ رنرز ان دی سروس آف ہیومینٹی۔ آج کتنے ہیومن چیریٹی مشن چل رہے ہیں، پاکستان میں ضرور چند ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ ہیں، نئے نئے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کوئی اسپتال، فلاحی ادارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اگر رحم کا جذبہ تھا اور اس کو اپنا کی عیسائیت پوری اگر اسپتال بناتی ہے تو کہ حضرت عیسیٰ ہمارے پیغمبر نہیں تھے؟ کیا ان کی یہ چیز صرف عیسائیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ یہاں پہ بھی ہم چوزی ہیں۔ تو دیکھیے، نیند سے بیدار ہونا ہے، قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے،
تاکہ ایک اچھے مسلمان بنے, اچھے انسان بنے, انسانیت کی خدمت کرے. اور یہ جو دھبے ہمارے اوپر لگ گئے نا, جو ان کو بدبختوں نے لگا دیے ہیں, جو طالبان سے شروع ہو کے کہانی کہاں تک آئی تھی, ہمیں انہیں دھونا ہے. اس کے دھونے کی پہلی چیز آپ کا اخلاق اور کردار ہو. بی نائس وتھ پیپل. ہر آدمی کے ہر نظریے کو ریسپیکٹ دیجیے, اس کے ویو پوائنٹ کو سنیے. ہمارا جو مزاج ہے نا کہ جو آواز ٹھیک نہیں ہے اس کو مفل کر دو. رسول اللہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا. قرآن کیا کہتا ہے کہ لوگ اگر رسول اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کریں, برائی کرتے ہوں, تو تم اس جگہ سے ہٹ جاؤ. بس اتنی سی بات ہے. اور اگر تمہیں شیطان غلامی میں ڈال دے تو کوئی بات نہیں, اور جب وہ یہ بات ختم کر لیں پھر ان میں چلے جاؤ. یعنی جو لوگ کھلم کھلا اللہ رسول کی برائی کر رہے ہیں ان سے آپ کو ڈسوسیٹ ہونے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا. ہمارے پڑوس میں شادی میں رسول ہونے کی سزائیں دی جاتی ہیں, گلا کاٹ دیا جاتا ہے, لٹکا دیا جاتا ہے پھانسی پہ. کس نے کہا؟ رسول اللہ کے زمانے میں جو عورت کوڑا پھینکتی تھی اس کو اس وقت کیوں نہیں قتل کر دیا گیا؟ آج اس حدیث کو ہم بڑے احترام سے سناتے ہیں سب کو, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اور امپلیکیشنز کیا ہیں. یہ بھی کم عقلی ہے ہماری, ورنہ ہم سنانا بند کر دیں بلکہ اس کو ضعیف کہہ کے کنارے لگائیں. جیسے علم کی بہت سی حدیث ہم نے چین والی حدیث کنارے لگا دی کہ ضعیف ہے. ہوگی ضعیف, دو کوشچن. جب قرآن میں اتنا سب کچھ ہے اور رسول اللہ نے عملاً کر کے دکھا دیا تو دیٹس انف. تو اور آخر میں دیکھیے, عورت کو, یہ میں نے دلی یونیورسٹی کے لیکچر میں بولا تھا جہاں پہ تھا کہ بچی جو ختم کی جا رہی ہے ماں کے پیٹ میں, اس وقت بھی ریت میں ڈابی جا رہی تھی. عورت کے لیے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے, یعنی میری اہلیہ کے لیے, زوج, جوڑا. زوج کے معنی ہے جوڑا, پیئر, جو ایگزیکٹلی سملر ہوتا ہے. گاڑی کے دو اگلے پہیے زوج ہیں, ایک بھی اونچا نیچا پتلا ہوا, ہوا بھی کم ہوئی تو گاڑی یوں ہوتی ہے. تو قرآن تو ڈیفائن کر چکا عورت کو. اب ہماری کلرجی نے یا ہمارے ان ذہنوں نے جو مردانیت, جبکہ میں سمجھتا ہوں اسے زیادہ کوئی الٹے معنی کا لفظ نہیں ہے, دوسری اصطلاح میں اس کے استعمال کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ عورت کو سائنس یا کسی بھی میدان میں پرسوٹ کے لیے اگر مرد سماج نے روکا ہے تو اس کو 10, 20, 30, 40% آپ دے سکتے ہیں, 100% نہیں دے سکتے. کمی کہیں ہمارے یہاں بھی رہی ہے, اور اس کی وجہ بھی ہے. عورت کی جو عام عورت کی سماجی ذمہ داریاں ہیں, مثال کے طور پہ جب وہ فیملی لائف میں جاتی ہے, اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے, تو اس وقت وہ ایکٹیو پرسوٹ میں نہیں جا سکتی. اور ایسے میں سمجھدار عورتیں گھر میں چھٹی لے کے بیٹھتی ہیں, بچوں کی اچھی تربیت کر کے پھر پروفیشنل لائف میں لوٹ کے آتی ہیں. لیکن میں یہاں بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا, اور اس پہ بھی غور کیجیے گا, کہ یہ پہلو جو ہے فیملی لائف کا, ہماری بہنیں یہاں بھی ناکام ہو رہی ہیں. کیونکہ وہ مائیں کہاں ہیں جنہوں نے ابن الہیثم پیدا کیے تھے, میں اس سوال کو بھی اس طرح رکھتا ہوں, جنہوں نے رازی پیدا کیے تھے. اور یہ سچ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت ماں کی گوشت سے پہلے اس کے پیٹ میں ہوتی ہے. اس وقت وہ کیا سوچتی ہے, کیا کر رہی ہے, اینڈ اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ, ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے. ہماری اوسط گھر کی عورت جس وقت گھر میں شادی ہونے کے بعد ساس بہوؤں کے, دیورانی جٹھانی کے, نند بھاوج کے جھگڑوں میں پھنسی ہوئی ہوتی ہے, بیٹے کو اماں گالی دے رہی ہوتی ہے کہ اب پھل لا لا کے بیوی کو کھلاتا ہے, پہلے تو لا کے سب کے لیے رکھتا تھا. اس ٹینشنز میں وہ عورت اپنی اگلی نسل کے نمائندگی کو پیٹ میں پال رہی ہے, ایک نیگیٹو مائنڈ کے ساتھ, منفی مائنڈ کے ساتھ. کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ مینٹل میتھمیٹکس کر لو, کچھ اچھی کتابیں پڑھ لو, کچھ قرآن ترجمے سے پڑھ لو, اچھی سوچ بنا لو. جبکہ یہ چیز اتنی اہم ہے کہ سمجھدار لیڈی ڈاکٹرز اپنے پیشنٹس کو مشورہ دیتی ہیں کہ گھر میں اچھی شکل کے بچوں کی تصویریں لگا کے رکھو, اچھی شکل کا بچہ پیدا ہوگا. یہ سائنٹیفک فیکٹس ہے, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور اس کا ثبوت دوں. دوسرا, کیا بات ہے کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں, کچھ ماں کی سی شکل کے زیادہ, کچھ ابا کی سی شکل کے زیادہ, کچھ مکسڈ اپ. ایک
پتے کی بات آپ کو بتا دوں، غلط استعمال مت کیجیے گا، اس وقت اس عورت کا ذہن اور محبت جس طرف ہوتی ہے وہ شکل بچے میں آتی ہے. اگر وہ اپنے شوہر سے مطمئن ہے اور شوہر کا چہرہ نظروں میں ہے تو بچہ باپ کی شکل پہ زیادہ ہوگا. اٹ از اے سائنٹیفک فیکٹ. اگر اپنے آپ میں خود پسندی ہے، سیلفیز بہت لیتی ہے آپ کے زبان میں، سیلفیز ہے آبسیشن. اس کے نفسیاتی پہلو پہ جائیے. وہ سماج جو 20 لوگ ایک تھال میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، وہ چھوٹا ہوا نیوکلیر فیملی کی شکل میں. نیوکلیر فیملی سے پھر اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیریلز، اپنے اپنے پروگرامز، اپنے اپنی انگیجمنٹس ود لیپ ٹاپ اینڈ موبائل فونز. گھر میں ڈسکشن ہو رہا ہے تہواروں کا، شادی بیاہ کا، کپڑے کا، کوئی علمی ڈسکشن نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں. میں وہ اب گھر دیکھنے کو ترس گیا جس میں کتابوں کی الماریاں ڈرائنگ رومس میں دکھا کرتی تھی. اخبار آتے نہیں، ٹیلی ویژنز دیکھتے پھرتے. کن بچوں کو ابن الحسن پیدا ہوں گے، جاوید جعفری پیدا ہوں گے، بچپن سے ناچنے والے، سب بچوں کو نچا رہے ہیں. تو یہ میری کل کی مائیں یہاں بیٹھی ہیں. میں اس لیے یہ بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو سوچئے گا. قومیں بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی ماں کا بڑا رول ہے، اس کو بھی ہمیں اہم سمجھنا چاہیے. اور یقیناً اب زمانہ کھلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں ہماری بھی محنتوں کی کمی ہے. ہم کیوں تھک جاتے ہیں بہت جلدی؟ آپ کسی بھی اوسط لیب میں چلے جائیے، آپ کو کتنی اپنے لیڈی کلیگس ملیں گی جو دیر رات لیبوں میں کام کر رہی ہیں. ہمیں اس رخ کو بھی ہر جگہ دیکھیے، ہم پتلی گلی سے نہیں نکل جائیں گے کہہ کہ ہمیں دبایا جاتا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں بھئی مسلمانوں کے ساتھ تعصب ہوتا ہے، نوکری نہیں ملتی. ہر جگہ تعصب نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ. آپ اگر کچھ ہیں آج نہیں کل ریکگنائز کیے جائیں گے، آپ کی محنت مانی جائے گی. تو یہ ہماری، اور بلکہ اس میں بالکل آخر میں نے ایک کوٹ نکالا تھا، کیونکہ یہ مولانا آزاد یونیورسٹی ہے ابوالکلام آزاد کا ایک، کیونکہ وہ بڑا اچھا ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ مولانا آزاد نے بخارا پر روس کے حملے کی روداد یوں بیان کی ہے، آئی کوٹ: 19ویں صدی کے اوائل میں جب روسیوں نے بخارا کا محاصرہ کیا تو امیر بخارا نے حکم دیا کہ تمام مدرسوں اور مسجدوں میں ختم خواجگان پڑھا جائے. ادھر روسیوں کی قلعہ شکن توپیں شہر کا حصار منہدم کر رہی تھیں اور ادھر لوگ ختم خواجگان کے حلقوں میں بیٹھے یا مقلل القلوب یا حول الاحوال کے نعرے بلند کر رہے تھے. آخر وہی ہوا جو کہ ایک ایسے مقابلے کا نتیجہ نکلتا تھا جس میں ایک طرف گولہ بارود ہو، دوسری طرف ختم خواجگان. دعائیں ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں مگر انہی کو جو عزم و ہمت رکھتے ہیں. بے ہمتوں کے لیے وہ ترک عمل اور تعطل قوا کا ہیلا بن جاتی ہیں. یہ اس شخصیت کے الفاظ ہیں جس کے نام پہ یونیورسٹی ہے. تو اگر کچھ نہیں ہم اس یونیورسٹی کا بھی حق ادا کریں تو دعا سے زیادہ عمل پہ یقین کریں. ورک 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 ٹل یو ڈائی. آپ یقین جانیں میری اور میری اہلیہ کی بھی دعا یہ رہتی ہے کہ یا اللہ کام کراتے ہوئے ختم کریو، بستر پہ نہیں مرنا چاہتے. کیوں؟ کیونکہ میرا رب جب ہر وقت کام میں مصروف ہے تو میں غلام ہوں، میری یہ سکت نہیں ہے. جو تقاضے اس جسم کے ہیں کہ 6 گھنٹے نیند لے لی اتنا لے لیجئے، باقی کام کیجئے، اور پلیز کام اپنے لیے مت کیجئے، دوسروں کے لیے کیجئے. ورک فار ادرس. تھینک یو ویری مچ.